अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी पर आपको वेलकम किया जाता है। इस वक्त आप रीड करेंगे इश्क रुमान शाह की एपिसोड नंबर 26। रुमान शाह और मीरब स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। दोनों ने लंबे गर्म कोट पहन रखे थे और शाह ने मीरब का हाथ मजबूती से थाम रखा था। बर्फ से ढके पहाड़ और दरख्तों के दरमियान एक पुरसुकून और खामोश माहौल था, जहाँ हवा के जहाँ हवा में ठंडक और सुकून था। जी, रुमान शाह की जान। शाह ने मीरब की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जैसे वो जानना चाहता हो कि वो क्या सोच रही है। हम यहाँ हम यहाँ टिकटॉक बनाएं, मीरब ने चमक कर कहा, और इसकी आंखों में एक चमक थी। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत माहौल में ये नया ख्याल आया। हम क्या बनाएं? शाह ने थोड़ा सा चौंक कर पूछा, क्योंकि रुमान शाह जैसे शख्स के लिए सोशल मीडिया का कोई खास ताल्लुक नहीं था। शाह की शख्सियत हमेशा से ज़्यादातर कारोबारी नौयत की थी। वो सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्विटर का इस्तेमाल करता था, वो भी सिर्फ अपने काम के लिए, या फिर व्हाट्सएप से ही राब्ते करता था। बाकी तमाम ऐप्स इसकी नज़र से ओझल थीं, और टिकटॉक का नाम इसके लिए बिल्कुल नया था। शाह, टिकटॉक? आपको टिकटॉक का नहीं पता? मीरब ने हैरानी से कहा। टिकटॉक? ये किस बला का नाम है? शाह ने हैरानी से पूछा। हम अपनी खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड करके शॉर्ट्स टिकटॉक पर अपने साथ कनेक्टेड लोगों को भेज सकते हैं, और सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हैं। जबकि आपको अपलोड करना पसंद नहीं, इसलिए हम कुछ लोगों को टैग करके भेज सकते हैं, जैसे कि मिरहा और शामिर भाई। मीरब की जनरल नॉलेज सुनकर शाह ने मुस्कुराते नफ़ी में सर को हिलाया। मेरी जान, ऐसा करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आराम से हम हर जगह की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और घर जाकर मिरहा और शामिर को अपने घर पर बुला कर लेंगे। तो फिर तुम आराम से इन्हें हमारा हर जगह का मूवमेंट रिकॉर्ड किया हुआ दिखाना। शाह, आपको पता है आप कितने बोरिंग हैं? मीरब ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, जैसे वो शाह की संजीदगी को चैलेंज कर रही हो। शाह ने इसे कुछ कहने ही वाला था कि सामने से आती हुई बच्ची ने सारा मंजर बदल दिया। नन्ही सी मासूम परी की हिचकिचाती आवाज़ ने इनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़। एक नन्ही सी बच्ची इनके सामने आकर खड़ी होगी। इसके चेहरे पर खौफ और अधूरी उम्मीद की झलक थी। इसका छोटा सा जिस्म ठंड की शिद्दत से कांप रहा था, और इसकी खूबसूरत पुरकशिश आंखों में नमी तैर रही थी। बेटी, तुम ठीक हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मीरब ने बहुत शफकत प्यार से इसकी जानिब बढ़ते हुए पूछा। बच्ची के लबो लहजे से लग रहा था कि वो मुस्लिम है, मगर किसी बहुत अच्छे घर की पढ़ी लिखी बच्ची थी। छोटी सी उम्र में भी इसे बात करने की पूरी तहजीब थी, मगर इसकी आंखों में वहशत, डर के डेरे थे, और वह ठंड की शिद्दत से कांप रही थी। मीरब ने जल्दी से अपना कोट उतार के इसके कंधों पर डालते हुए इसे लपेट दिया। बच्ची ने आहिस्ता से सर को ऊपर उठाया। मेरी मम्मी पापा चले गए हैं, वो लरजते हुए कपकपाती आवाज़ में बोली। बेटे, कहाँ चलेंगे आपके मम्मी पापा? हमें बताओ, आपके मम्मी पापा तक आपको पहुँचा देते हैं। शाह ने प्यार से इस बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा मर गए हैं, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वाले अंकल कहते हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसकी आवाज़ में इतनी बेबसी और दर्द था कि मीरब का दिल तड़प उठा। मीरब तो एक कमज़ोर औरत थी। इस बच्ची का दुख और लरसता हुआ वजूद देखकर रुमान शाह का कलेजा भी मुंह को आने लगा। मीरब का दिल तड़प उठा। इसने बच्ची का हाथ नरमी से थाम कर नीचे बैठते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। मीरब और शाह की तरफ देखा। दोनों की आंखों में बेयकीनी और हमदर्दी की झलक थी। बच्चे, आप अकेले हो? रुमान शाह ने नरमी से पूछा। बच्ची ने नफी में सर हिलाया। आपकी आंखों में एक दरिया की इसकी आंखों में एक दरिया की गहराई थी, जैसे वो कोई न खत्म होने वाली कहानी सुनाने वाली हो, लेकिन अल्फाज नहीं थे। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मीरब ने बच्ची को बड़े प्यार से खुद से अलग करते हुए इसके चेहरे की जानिब देखते हुए पूछा। बच्ची खामोश और डरी हुई थी। बेटे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम हैं आपके साथ। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। आप घबराएं नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। रुमान शाह ने बच्ची की तरफ बढ़ते हुए शफकत से इसके सर पर हाथ रखकर कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। गार्ड थोड़ी दूरी पर रुक चुके थे। आप चलेंगे? आपको अपने मम्मी पापा के पास ले चलती हूँ। बच्ची ने बड़े प्यार से मीरब का हाथ पकड़ते हुए कहा, और फिर एक नरम सा इशारा किया, जैसे इसे कुछ कहना चाहती हो। आप प्लीज़ इनको वापस ले आइएगा। इसकी आवाज़ में एक मासूमियत और दिल से निकलती हुई ख्वाहिश थी, जैसे वो किसी बड़े का सहारा चाहती हो, ताकि वो अपने खोए हुए वालिदैन को वापस पा सके। बच्ची मीरब और शाह को अपने साथ पहाड़ी
کے پاس سے گزرتی ہوئی سڑک پر لے کے جہاں تھوڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، سامنے ہی لاشیں پڑی تھی جن پر ٹریفک پولیس نے کپڑا ڈال رکھا تھا۔ وہ لاشیں اس بچی کے والدین کی تھیں۔ ہائی آفیسر، what happened to them? How did they die? ہائی آفیسر، ان کو کیا ہوا ہے؟ کیا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ رومان شاہ نے افسوس کے ساتھ آفیسر سے پوچھا، جبکہ اس کی آواز میں حیرانی اور درد کا تاثر تھا۔ Yes, they died on the spot. There is a child with them, and no one else is around. According to the record, this is what has been found. جن کے موقع پر ہی موت ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ایک بچی ہے اور آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ریکارڈ کے مطابق یہی پتہ چلا ہے۔ آفیسر نے علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انکل پلیز ان کو کہیں میرے ممی پاپا کو نہ لے کے جائیں۔ بچی نے بڑی افسردہ نگاہوں سے رومان شاہ سے کہا، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ میرب نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں بچی اور اس کے والدین کو ایمبولینس میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ بچی روتے ہوئے بڑی مشکل سے ان کے ساتھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرب اور رومان شاہ کو اپنا سمجھ کر ان سے لگ کر روتی جا رہی تھی۔ رومان شاہ نے اسے تسلی دی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں بہت جلد وہاں سے لے آئیں گے۔ وہ بچی تھانے میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ ڈری ہوئی تھی۔ میرب اور رومان شاہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ اسے آگے گھومنے کی ان میں شاید اس وقت ہمت نہیں تھی۔ رائم ویسے ہی ہوٹل میں سو رہا تھا۔ میرب اور شاہ بھی واپس ہوٹل روم میں جا رہے تھے۔ ماحول میں افسردگی اور غم کے گہرے رنگ تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رومان شاہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند کی جیسے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ رائم ویڈیو گیم کھیلنے میں مگن تھا، اس کی توجہ پوری طرح اسکرین پر مرکوز تھی۔ میرب ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے اندر بے چینی تھی، کیونکہ بچی کا خیال اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت تھا اور میرب کی نظریں رومان شاہ کی طرف بڑھتی اور پھر بچی کے بارے میں سوچتے ہوئے واپس جھک جاتی۔ میرب کا دل بھاری تھا۔ اس نے آخرکار خود ہمت دلائی اور رومان شاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں بے چینی کی جھلک تھی۔ اس نے اپنی بات شروع کی جیسے وہ برسوں سے دل میں دبائے ہوئے کوئی بات کہنے جا رہی ہو۔ شاہ پلیز میری بات مان لیں، وہ چھوٹی سی پری ہے، کتنی پیاری ہے، آپ اسے ہمارے لیے گود لے لیں۔ ہمارے پاس بیٹی نہیں، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے، یہ ہمیشہ ہماری بیٹی بن کر رہے گی۔ میرب کی آواز میں اتنی التجا اور محبت تھی کہ رومان شاہ کو اس کا درد سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میرب میری جان، میں تمہاری تڑپ سمجھ سکتا ہوں، مگر میں اس حق میں نہیں۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی غیر ارادی معاملے میں پھنس جائیں۔ یہ بچی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کا محرم نہیں ہوں، میں اس کا محرم نہیں ہوں، اور میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ مجھے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ رومان شاہ کے الفاظ میرب کے دل میں تیر کی طرح گرے۔ وہ چپ رہی، مگر اس کا دل اور زیادہ تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے رومان شاہ سے پھر کہا، شاہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر انکار ہی کرنا ہے تو کوئی اچھا بہانہ تو ڈھونڈیں۔ جس شخص نے کبھی کسی عورت کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، وہ اس بچی کو گود لے کر بیٹی بنا کر کبھی اس کے لیے غلط یا برا سوچ سکتا ہے؟ آپ کے شفاف اجلے کردار کی گواہی تو ہر وہ لڑکی دے گی جو آپ کو جانتی ہے۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رومان شاہ کے دل کو بے چین کر رہے تھے۔ اس نے پھر سے کہا، شاہ پلیز میری بات مان لیں۔ رومان شاہ کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرب کا درد کم ہو، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے پھر کہا، جانے شاہ، رونا تو بند کرو، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ تمہاری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رومان شاہ کا کلیجہ چیر دیتے ہیں۔ مت کیا کرو مجھ پر یہ ظلم، میں روتی رہوں گی جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے، میرب نے ضدی انداز میں کہا۔ رومان شاہ نے میرب کو اپنی مضبوط بازوؤں میں حراست میں لیتے ہوئے شدت بھری پنجابی الفاظ کہے، شاہ دی جان کڈنی ہے تے کوئی ہور طریقہ آزما لے، کیوں تڑپا کے مارنا چاہنی ہے؟ تیرا رونا میری جان کڈ لیندا ہے۔ میرب بچوں کی طرح روتے ہوئے شاہ کے مضبوط سینے میں سر چھپائے ہوئی تھی۔ وہ بے قراری سے شاہ کے سامنے التجائی کرتے ہوئے اس کے دل کو بے چین کریے جا رہی تھی۔ رومان شاہ میرب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری جان رونا تو بند کرو، تمہارا رونا مجھے اور بے چین کرتا ہے۔ شاہ پلیز میری بات مان لیں۔ نہیں مان سکتا شاہ پلیز۔ جانے شاہ پلیز، مجھے اپنے رب سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر میں اس بچی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تو آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں ہونے دیا، تو اس معصوم بچی کے ساتھ برا کیسے ہونے دے سکتے ہیں، جیسے ہم اپنی بیٹی بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔
شاہ پلیز، اگر آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو جا کر بات کریں، ہم اسے قانونی طور پر گود لے لیں گے اور وعدہ کرتے ہیں کہ اسے رائم سے بھی زیادہ محبت دیں گے۔ میرب کی آواز میں تڑپ اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ بے بسی سے شاہ کے سینے میں سر چھپائے سسک رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر رومان شاہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میرب کے آنسو اور اس کے دل سے نکلی ہوئی باتیں رومان شاہ کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ یہی تو رومان شاہ کی خاصیت تھی کہ کوئی بھی فیصلہ بغیر سوچے سمجھے نہیں لیتا تھا، جذبات میں بہنے والی شخصیت نہیں تھا۔ یہی اس کی سمجھداری اور سنجیدگی ہی تو اسے سب سے الگ اور منفرد بناتی تھی۔ جانشاہ، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد رومان شاہ کی بھاری آواز میرب کے سماع سے ٹکرائی۔ جی، وہ نرمی سے سینے سے سر اٹھاتے، تم میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو؟ جان، محبت ثبوت کے محتاج نہیں ہوتی، مجھ سے محبت کا ثبوت مانگنا میرے وجود کو چوٹ پہنچانا ہے۔ اگر میری جان کو میری محبت پر یقین نہیں اور میں صحیح سوچ رہا ہوں تو مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی جان کے دل میں اپنی محبت کی سچائی بھرنے میں ناکام رہا۔ نہیں شاہ، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میرب نے تڑپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے شاہ کے گال تھام کر واضح وضاحت دی۔ میرب شاہ کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں کھڑی، دونوں ہاتھ شاہ کے سینے پر رکھے، چہرہ اوپر اٹھائے شرمندہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے دھیانی میں نکلے الفاظ اب اسے شدت سے شرمندہ کر رہے تھے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بس مہربانی کر کے اپنے یہ آنسو صاف کر لو، رومان شاہ نے نرمی سے کہا۔ شاہ کے لفظوں میں گہری اپنائیت اور محبت چھپی ہوئی تھی۔ وہ میرب کے دکھ کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا۔ پیار سے میرب کی آنکھوں میں لب رکھتے ہوئے، موتی جیسے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے میرب کے درد کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ شاہ کی آنکھوں میں ایک شدت تھی جسے وہ میرب کے ہر غم کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہو۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس جذباتی ہو کر میں نے ایسے بول دیا۔ میں آپ کے پیار پر کبھی شک نہیں کر سکتی۔ میرے شاہ سے زیادہ مجھ سے اور کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کا پیار میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ وہ بے اختیار شاہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے محبت سے چوم رہی تھی۔ اس وقت میرب کے اندر کی محبت ایسی شدت سے باہر آئی کہ اسے شاید خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر اس کا یہ انداز رومان شاہ کے دل میں محبت کے جذبات کا طوفان برپا کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے لبوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے جانے شاہ کے لبوں کی گرمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے سرشار ہو رہا تھا۔ میرب کی پنکھڑیوں کے ہر لمس پر وہ ہزار بار مر مٹنے کو قربان ہو رہا تھا۔ جانے شاہ، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا۔ میرب شاہ کے چہرے پر محبتیں لٹا رہی تھی۔ شاہ نے شرارتی انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرب شرم سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی اپنے ہی انداز پر۔ اب ایسی بھی کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، تم شرما کر لال ٹماٹر ہو رہی ہو۔ شاہ نے نیچے جھک کر لبوں کو پنکھڑیوں سے ٹچ کرتے ہوئے آنکھوں کو دبایا۔ پلیز ایک بار پھر سے اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ شاہ پلیز تنگ مت کریں۔ مسکراتے ہوئے میرب شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ اچھا جی، تمہیں تنگ نہ کروں اس خوبصورت اور رومانٹک جگہ پر آ کر۔ شاہ تمہیں تنگ نہ کرے تو کیا کرے؟ اور ذرا بتاؤ دو۔ اس کی باتوں میں خوب قدرتی شوخی اور محبت کی گہری حقیقت چھپی ہوئی تھی جو میرب کے دل میں ایک نئی توانائی بھر رہی تھی۔ میرب کے دماغ میں ابھی تک وہ بچی تھی، مگر اپنے شاہ کو دکھی کر کے وہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ غرور اس کے اندر موجود تھا اور اس کی بات مان لی جائے گی۔ دوسری جانب شاہ بھی غافل نہیں تھا، جو اچھی طرح جانتا تھا کہ میرب جو ضد لگا لے وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ دونوں اپنی جگہ پر قائم تھے۔ میرب کو شاہ کی محبت پر مکمل یقین تھا، مگر رومان شاہ وہ تھا جو بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ ہما نے ہاسپٹل سے کچھ دن کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ پریگننسی کی وجہ سے کچھ دن سے وہ تھوڑی سی بیزار سی رہتی تھی، اوپر سے ہاسپٹل میں سارا دن مریضوں کے ساتھ کچ کچ کرتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ شاہ زیب کے کہنے پر اس نے کچھ دن کی چھٹیاں لے رکھی تھیں، مگر گھر میں اس کی دونوں بیٹیاں اپنی شرارتوں سے اسے اور بھی بیزار کر دیتی تھیں۔ ہما نارمل روٹین میں بہت تحمل اور ٹھنڈے مزاج کی تھی، مگر آج کل اس کا مزاج اکثر دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتا رہتا تھا۔ شاہ زیب ابھی تک ہاسپٹل سے گھر نہیں آیا تھا اور ہما سر کے درد سے تنگ بیڈ پر بیزار سی لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں بچیاں ملالہ اور مائرہ آپس میں کسی بات پر کب سے جھگڑا کر رہی تھی۔ ہما کا سر پھٹ رہا تھا، وہ غصے اور اکتاہٹ کی ملی جلی کیفیت میں بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ پلیز ملالہ مائرہ چپ ہو جاؤ، میرے سر میں درد ہے، وہ تھوڑی سی بیزار سی بولی۔
ماما مجھے مائرہ تنگ کر رہی، میں جھگڑا نہیں کر رہی۔ ملالہ نے چھوٹی سی ناک سکوڑتے ہوئے مائرہ کی پونی کو کھینچا۔ مائرہ کی پونی کو ملالہ نے کھینچا تو تھوڑا سا تھا، مگر مائرہ کی چیخ اتنی بلند تھی کہ ہما کو لگا مائرہ کی تیز چیخ اس کی نسوں کے اندر گھس گئی ہو۔ ایک لمحے ڈاکٹر شاہ زیب کا قدم دروازے پر پڑا اور مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ شاہ زیب خان اپنی دونوں بیٹیوں پر جان مارتا تھا۔ ملالہ اور مائرہ دونوں اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ عام روٹین میں تو ہما بھی اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہوئے ان کی لڑائی جھگڑے کو پیار سے ہی سلجھا دیتی تھی، مگر اس وقت وہ ایسی حالت میں نہیں تھی۔ شاہ زیب نے دونوں اپنی شہزادیوں کو محبت لٹاتی نظروں سے دیکھا جو اپنے جھگڑے میں پوری طرح سے مگن تھی۔ ملالہ، مائرہ بیٹا، مما کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ شاہ زیب نے پہلی ہی نظر میں ہما کی رو دینے والی شکل کو بھی دیکھ لیا تھا اور اپنی بیٹیوں کی شرارتی جھگڑوں کو بھی محسوس کر لیا۔ شاہ زیب ایڑیوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنی دونوں بیٹیوں کو پیار سے گلے لگائے ہوئے تھا۔ ملالہ اور مائرہ دونوں اپنے بابا کو دیکھ کر خوشی سے اس کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تھے۔ اب بتاؤ تم دونوں کیوں جھگڑا کر رہی ہو؟ شاہ زیب نے پیار سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے سے پوچھا۔ بابا میں لڑائی نہیں کر رہی تھی، پہلے ملالہ نے میری پونی کو کھینچا تھا۔ او مائی گاڈ، ہاؤ مینی لائز ڈو یو ٹیل؟ او مائی گاڈ، تم کتنے جھوٹ بولتی ہو۔ بابا نے پہلے میری چاکلیٹ چرائی تھی، بابا اس نے پہلے میری چاکلیٹ چرائی تھی، اس کے بعد میں نے اس کی پونی کھینچی تھی۔ ایک منٹ، آپ دونوں جھگڑا بند کرو اور میری بات کو دھیان سے سنو۔ شاہ زیب نے دونوں کو چپ ہونے کو کہا۔ ڈاکٹر ہما کی حالت دیکھ کر نظر آ رہا تھا کہ اس وقت اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اس کی شہزادیاں جھگڑا کرنا بند نہیں کر پا رہی تھی۔ جھوٹ بولنا اور کسی کی چیز چرانا بہت بری بات ہے۔ کسی کی چیز کو چرا کر اس کو تکلیف نہ دینا یہ اللہ کے نزدیک بہت برا عمل ہے۔ آپ دونوں پرومس کرو آئندہ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہ تو چیز چراؤ گے اور نہ ہی اپنے سے چھوٹے کو اپنی طاقت دکھا کر تکلیف دو گے۔ اوکے بابا، آئندہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے، دونوں نے ایک ساتھ معصومیت سے کہا۔ ویل ڈن، آئی ایکسپیکٹڈ دس فرام مائی ڈیئر ڈاٹرز۔ شاباش، مجھے اپنی پیاری سی بیٹیوں سے یہی امید تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ دونوں نے ہوم ورک کر لیا؟ دونوں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ جواب شاہ زیب کو مل گیا تھا، اس کی شہزادیوں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ بری بات ہے، ہوم ورک ٹائم سے کرنا چاہیے۔ Those who do not value time, time does not value them۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ اس لیے ہر کام ٹائم پر کرنا چاہیے، ورنہ وقت گزر جاتا ہے اور ہم اپنے کام کو پورا نہیں کر پاتے اور ہمارا کام ناکام رہ جاتا ہے۔ اور لیزی لوگ کبھی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اپنے بابا کی یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ جی بابا۔ دونوں بہت کیوٹ لگ رہی تھیں اپنے بابا کی ہر بات کو پیار سے مانتے ہوئے۔ چلو اب آپ دونوں اپنے روم میں جاؤ اور جا کر اپنا ہوم ورک کرو۔ جی بابا ٹھیک ہے، ہم اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، مگر بابا آپ ہمیں رات کو گھمانے لے جائیں گے نا؟ یہ مائرہ کے دماغ میں سوچ چپ رہی، جس کی ہاں میں ہاں ملانا ملالہ نے فوراً ملا دی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں آپ کو رات کو ڈنر پر لے جاؤں گا اور بہت سے جھولے بھی دلاؤں گا، مگر اس صورت میں ہی ہوگا جب آپ لوگ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو گے۔ جی بابا ہم کر لیں گے، لو یو بابا۔ دونوں بچیاں خوش ہو کر اپنے بابا کے گال پر رکھ کر محبت سے چوم رہی تھی۔ لو یو ٹو مائی بچہ، شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں بھاگتی ہوئی روم سے باہر نکل گئیں۔ دونوں بچیوں کے جانے کے بعد شاہ زیب مسکراتے ہوئے ہما کے پاس آیا اور بیزار سا چہرہ تکیے پر رکھے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، ہماری ڈاکٹر صاحبہ مریضہ لگ رہی ہیں۔ شاہ زیب نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اس کے قریبی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ کی بیٹیاں بہت تنگ کرتی ہیں، مریضہ نہ بھی لگنا چاہوں تو بھی یہ لوگ مجھے مریضہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کی دونوں بیٹیاں میرے ناک میں دم کیے رکھتی ہیں اور جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اس کے تو کیا کہنے۔ شاہ زیب ناک میں دم کر کے رکھا ہے اس نے۔ قسم سے کھانا پینا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، منہ کا ٹیسٹ خراب ہو گیا اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ماں کی شکل رو دینے والی تھی، جبکہ وہ خود ڈاکٹر تھی اور سب کچھ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یہ سب کچھ نیچرل ہے، مگر بیوی چاہے ڈاکٹر ہو یا عام عورت، اس کو اچھا لگتا ہے شوہر پر یہ ظاہر کرنا کہ اس کی اولاد کو پیدا کر کے وہ کس پیچیدگیوں سے گزرتی ہے۔ ہر عورت کو اچھا لگتا ہے کہ شوہر اس کے ناز نخرے اٹھائے۔ ہما بھی ایک عورت تھی، اسے بھی اچھا لگتا ہے جب ڈاکٹر شاہ زیب اس کی کیئر کرتا، اس کی فکر کرتا تھا۔ میری جان، یہ ڈاکٹر شاہ زیب خان کا بچہ ہے، اتنا تنگ تو کرے گا؟ اب پٹھان ہے اور اب اپنی اوقات نہ دکھائے، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ شاہ زیب نے نرمی سے اس کی پنکھڑیوں پر جھک کر محبت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہما نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں
اس کی محبت کو دل سے محسوس کرتے ہوئے سانسوں میں اتارا۔ اچھا، میری طرف دیکھو، کیا مسئلہ ہے؟ شاہ زیب نے اس کے زرد چہرے پر نظریں ڈالتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ سر میں درد ہے بہت زیادہ، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، صبح سے ایسے ہی لیٹی ہوں، نیند بھی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، میں بام لگا دیتا ہوں اور فزیو تھراپی بھی کروا دیتا ہوں، دیکھنا کتنی اچھی نیند بھی آئے گی اور درد بھی چٹکیوں میں غائب ہو جائے گا۔ شاہ زیب نے بیڈ کے دراز سے بام نکال کر بھاری ہاتھوں کی انگلیوں میں تھوڑی سی بام لے کر رنبی سے اس کے ماتھے پر لگانی شروع کر دی۔ ہما آنکھیں بند کیے اس کو سکون کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ماتھے پر بام لگا رہا تھا جبکہ وہ پیار سے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں شوہر کی محبت تھی، ڈاکٹر کے ہاتھ کی فضیلت تھی یا بام کا کمال۔ اس کے سر کا درد آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ آہستہ آہستہ آنکھ بند کیے کب نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ شاہ زیب گہری نیند سے اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس پر کمبل اچھی طرح سے سیدھا کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہما گہری نیند میں سو گئی تھی۔ ایسی حالت میں شوہر کی محبت کسی میڈیکل علاج سے زیادہ بیوی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب جو کہ خود ایک ماہر ڈاکٹر تھا، بخوبی جانتا تھا اس کی توجہ اور محبت بیوی کی تکلیف کس قدر اثر ڈالتی ہے۔ اس کی محبت سے اس کی بیوی کی کوئی بھی تکلیف منٹوں میں دور ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسی حالت میں جب عورت اکتائی ہو، پریشان یا بیزار ہوتی ہے۔ شوہر کی محبت جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ یہ محبت ایک سکون کا اثر پیدا کرتی ہے جو کسی دوا سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے مشہور شہر لوسرن کے نزدیک ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جسے دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں، اور سوئٹزرلینڈ آ کر کوئی اس جھیل کو نہ دیکھے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمان شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ میرو اور رائم کو سوئٹزرلینڈ کی ہر خوبصورت جگہ دکھائے گا۔ ہر وقت وہ انہیں سوئٹزرلینڈ کے مختلف حسین مقامات پر لے جاتا تھا۔ آج وہ لوسرن کے نزدیک خوبصورت جھیل کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دسمبر کی ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی اور پورا منظر برف کی نرم تہہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے پانی کی سطح پر ہلکی سی برف کی تہہ جمی ہوئی تھی اور جھیل کا نیلا پانی سورج کی کمزور کرنوں میں چمک رہا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں جو آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ دور تک پھیلا سفید برف کا منظر اور جھیل کے پانی میں پہاڑوں کا عکس منظر کو اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ ہوا میں برف کی ٹھنڈک تھی جو سانسوں میں محسوس ہو رہی تھی، لیکن نرم ہوا دل کو سکون دے رہی تھی۔ رحمان شاہ کے باڈی گارڈز تیز نظریں چاروں طرف اطراف میں رکھے ہوئے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک باڈی گارڈ نے رائم کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی مگر تھوڑا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ دوسرے باڈی گارڈز ہر طرف اپنی نگاہیں دوڑائے ہوئے تھے، ان کے تحفظ کی خاطر چوکس تھے۔ جھیل کے کنارے پر شاہ میرو کے نازک سے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی قربت میں مسرور ہو رہے تھے۔ دونوں ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے خوبصورت لمحے اس دنیا کی تمام خوبصورتی ان کے ارد گرد سمٹ آئی ہو۔ جانے شاہ کہاں کھوئی ہو؟ رحمان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرو شاہ کے ساتھ چلتے ہوئے کھوئی ہوئی نظروں سے اب سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور یہ بات رحمان شاہ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ رحمان شاہ بخوبی محسوس کر رہا تھا اور جانتا بھی تھا کہ میرو کی بے چینی کیا ہے۔ نہیں شاہ، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرو نے آہستہ سے کہا۔ رائم کو ایک گارڈ نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ ہی مگر تھوڑا پیچھے آ رہا تھا۔ میرو، تم ایک بات جانتی ہو کہ تمہارے دل کی باتوں کو جاننے کے لیے مجھے تمہارے الفاظوں کی ضرورت درکار نہیں ہوتی۔ رحمان شاہ نے میرو کے ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت کو سخت کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ رحمان شاہ کی آنکھوں میں میرو کے لیے بے تحاشا محبت چھلک رہی تھی۔ ارد گرد کا ماحول بے حد خوبصورت تھا اور اس کے باوجود میرو کا دل اداس تھا اور رحمان شاہ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جب آپ میرے دل کی بات بغیر کہے سمجھ سکتے ہیں تو شاہ پھر جان جائیے نا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، مگر جانے شاہ، ہر بات پر ضد اچھی نہیں ہوتی، تو پھر مجھے چپ رہنے دیں۔ میں ضد تو نہیں کر رہی، بس خاموش ہوں، بہل جاؤں گی، میرو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے بھی اس چھوٹی سی شہزادی کے لیے بہت سے خواب سجا لیے تھے، ایک دم سے ٹوٹ گئے ہیں تو سنبھلنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ میرو کے لفظوں سے اس کے دل کا درد صاف ظاہر ہو رہا تھا۔
یہ جگہ تمہاری پسندیدہ ہے نا؟ رومان شاہ نے میرب کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ میرب کا دھیان اس خوبصورت قدرتی ماحول کی طرف دلانا چاہتا تھا۔ میرب، یہاں کتنا سکون ہے، جھیل کا پانی، پہاڑوں کا منظر اور یہ نرم ہوائیں، سب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت یہاں رک گیا ہو، جیسے ہم خوابوں کی دنیا میں ہوں۔ رومان شاہ نے کہا، یہ خوابوں کی دنیا، یہ وقت تو اور بھی خوبصورت ہو سکتا ہے شاہ، اگر آپ میری بات مان لیں تو۔ رومان شاہ نے میرب کا نام لمبا کھینچتے ہوئے کہا، مطلب صاف تھا کہ اب اس موضوع پر مزید بات نہیں ہوگی۔ میرب چاہے رومان شاہ کی محبت پر جتنا مرضی غرور کرے، مگر یہ حقیقت تھی کہ رومان شاہ میرب اپنی جان بانٹتا تھا، اور آج بھی جب شاہ کی دبدبے والی آواز اٹھتی تو میرب کا خاموش ہونا ضروری ہو جاتا تھا۔ میرب بالکل خاموش تھی، شاہ کو میرب کی خاموشی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر جو میرب چاہتی تھی وہ ابھی شاہ کا کرنا نہیں چاہتا تھا، جو وہ کر رہا تھا وہ میرب کو سکون نہیں دے رہا تھا۔ یہ کشمکش اس کے سفر کا مزہ کرکرا کر رہی تھی۔ گھومنے کے دوران میرب نے زیادہ تر خاموشی کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا۔ شاہ کے چھوٹے چھوٹے کس بھی سے ہنسا نہیں پا رہے تھے۔ رائم کی باتیں بھی میرب کو خوشی نہیں دے رہی تھی۔ شاہ ان کو لے کر یہاں کے ایک مشہور کیفے آیا، شاید میرب کا موڈ تھوڑا بہتر ہو سکے۔ لوسرن کے کنارے ایک خوبصورت کیفے تھا جہاں کی کھڑکیاں جھیل کی طرف کھلتی تھی، جو یہاں کے پس منظر کو بہت خوبصورت اور دلکش بناتی تھی۔ یہاں کی فضا میں سردی کا گہرا اثر تھا، لیکن کیفے کی اندرونی گرمی نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ جھیل کا نیلا پانی باہر چمک رہا تھا اور برف سے ڈھکے پہاڑ اس منظر کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ کیفے کے اندر چھوٹے سے درختوں کی ٹہنیاں برف سے لدی ہوئی اور دھوپ کی نرم کرنیں اور دروازے سے اندر آ کر زمین پر چمک رہی تھی۔ یہ سارا منظر کسی جادوئی دنیا کا لگ رہا تھا۔ رومان شاہ، میرب اور رائم ایک کھڑکی کے قریب آ کر ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ گارڈز تھوڑی دوری پر ہی تعینات کھڑے تھے۔ یہاں سے جھیل کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ رائم کی آنکھوں میں خوشی تھی، وہ کبھی اپنے بابا کی طرف دیکھتا اور کبھی باہر جھیل کو۔ رائم کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا جسے وہ بہت جلد اپنی زبان پر لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرب پوری طرح سے خاموش تھی۔ شاہ نے میرب کے سامنے چائے کا کپ رکھا، ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے میرب کے اداس چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ میرب کے اداس چہرے پر مرکوز کیے وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ شاہ کی جان، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، اگر تم مسکرا کر میری طرف دیکھو تو یہ منظر اور بھی دلکش لگے گا۔ میرب نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے لبوں کو لگایا۔ مطلب ناراض ہو، بات بھی نہیں کرنا چاہتی؟ میرب پوری طرح سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا، مجھے وہ بڑا سا آلو کا پراٹھا اور پنیر کا ٹکڑا دو۔ رائم کی آواز نے شاہ اور میرب کی دونوں کو پوری طرح متوجہ کر لیا۔ رائم کا اس وقت پورا فوکس کھانا اور یہاں کے ماحول کو دیکھنا تھا۔ آج کل وہ میرب اور شاہ کے درمیان زیادہ تر پنگے بازیاں نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے اپنے بابا کے ساتھ گھومنا تھا۔ وہ بہت سی شاپنگ کرنی تھی، ہر جگہ پر جا کر وہاں کے جھولوں پر جھولے لینے تھے، اور اس خوبصورت شہزادے کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ بابا کی بدولت ہے، تو وہ اس وقت اپنے بابا کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اس خوبصورت چالاک شہزادے کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ بابا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے میرب کو بابا سے دور نہیں کرنا، ورنہ بابا کا موڈ ایک سیکنڈ میں خراب ہو جائے گا۔ تمہارا دل ہمیشہ کھانے میں لگا رہتا ہے، کھا کھا کر تم ایک دن اپنی ماما کی طرح موٹے ہو جاؤ گے۔ شاہ نے ہنستے ہوئے رائم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نظر میرب پر مرکوز تھی، شاید وہ اس بات پر ہمیشہ کی طرح چڑھتے یا ہنسنے۔ وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ میرب کی نظروں میں اداسی تھی، مگر اس کے چہرے پر رائم کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ برقرار تھی۔ شاید وہ رائم کو اپنے چہرے کی اداسی اور اپنے تاثرات ظاہر نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ شاہ نے رائم کے آگے کھانا رکھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ میرب کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ رومان شاہ کی بے چینی اور میرب کی خاموشی کے درمیان ایک ایسی خاموش جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ مزید برداشت نہ کر سکا بول رہا ہوں، میرب تم جانتی ہو نا کہ تمہاری خاموشی مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو اور یہ اداسی میرے سب برداشت سے باہر ہے، پھر بھی تمہیں اس کا بہت اچھے سے علم ہے اور تم اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہو۔ جانشاہ، کیا تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں آتا؟ کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا جب تم اس طرح اداس شکل بنا کر میرے سامنے بیٹھتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے جب تم خاموش ہو جاتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا رک گئی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ویرانیاں پھیل جاتی ہیں اور دل جیسے سسک رہا ہوتا ہے، مگر تمہیں اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہیں اپنی بات منوانی آتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ مرد اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے جب اسے عشق ہو جاتا ہے، اور جس نے بھی کہا بالکل صحیح تھا میرب، تمہارے عشق نے مجھے اس قدر کمزور کر دیا کہ اب میں تمہاری اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تمہارے آنسو میری برداشت سے باہر ہے، اور تمہاری خاموشی وہ تو جیسے مجھے مار ہی ڈالتی ہے، مگر تمہیں اس سب کا احساس ہی نہیں۔
रुमान शाह की आवाज़ भर आई। आंखों में बेबसी और दिल में बेपनाह मोहब्बत छलक रही थी। वो अपने अल्फाज के जरिए अपने दिल की गहराई मेरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसकी कैफियत कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। क्या मैं कुछ देर खामोश भी नहीं रह सकती? आज भी हक नहीं है कि मेरे पास कि मैं चुप हो जाऊं? मीरा ने धीमे मगर शिकवा भरे लहजे में कहा और अपनी नजरें झुकाते हुए हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। रुमान शाह ने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए बहुत बेचैनी से इसकी जानिब देखा। वो जानता था कि मेरे की खामोशी का मतलब हमेशा एक गहरी उदासी होता है, और इसकी यही चुप्पी से बेबस कर देती थी। जानेशा ज्यादती कर रही हो ये बोलकर। मीरब ने सर उठाकर रुमान शाह की तरफ देखा। आंखों में नमी और लहजे में मलाल था। ऐसे मत देखो, सही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हक की बात करो तो रुमान शाह ने हर हक तुम्हें दे रखा है, अपने दिल की मालिक बना रखा है, मगर फिर भी ये कहकर कि मैंने अपने आप को कोई हक नहीं दिया, इस बात से मुझे तकलीफ दी। रुमान शाह ने गहरी सांस ली। नहीं हक मेरे पास, आप मेरे दिल के जज्बात को नहीं समझ सकते। मीरब की आवाज़ में आहिस्ता मगर जज्बात से भरी हुई दर्द ज़दा थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे अंदर कमी है, मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती, मगर आपको मेरी तड़पती हुई ममता नज़र नहीं आती? अगर खुदा ने हमें खुद से ये नेमत से रूबरू करवाई है तो क्यों आप पीछे पीछे कदम हटा रहे हैं? वो कहते हुए इसकी आवाज़ रौंद गई और वो जब्त के बावजूद अपनी आंखों से बहते आंसू न रोक सकी। आप साहिबे हैसियत हैं, इस गुड़िया का खर्चा उठा सकते हैं और हर वो खुशी दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करती है। अगर किस्मत ने इसके माँ बाप छीन लिए हैं तो शायद खुदा हमारे रूप में इसे अपने माँ बाप देना चाहता हूँ, मगर नहीं, आप तो अपनी जिद पर कायम हैं। आप क्यों इस गुड़िया को गोद में नहीं लेना चाहते? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मीरब की आवाज़ जज्बात की शिद्दत से लरज रही थी। रुमान शाह ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके चेहरे पर उलझन और तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। मीरब, खुदारा रोना बंद करो वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि तुम सह नहीं पाओगी। रुमान शाह की आवाज़ में बेबसी झलक रही थी, मगर इसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे पर सख्ती मीरब को मजीद चुप करा गई। शाह ने नरमी से मगर गहराई के साथ बात जारी रखी। मीरब के आंसू इसे गुस्सा दिला रहे थे, मगर वो मीरब पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो सच ही तो कह रहा था कि इसकी मोहब्बत में वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। मीरब को तकलीफ देकर इसे सुकून भी नहीं मिल सकता। मैंने कब कहा कि मैं इस गुड़िया का खर्चा नहीं उठा सकता, इसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता या इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता? मीरब ने बेचैनी से अपने आंसू साफ किए, मगर खामोश रही। इसने ऐसे आंसू साफ किए जैसे उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही हो। मैं तो सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ मीरब। रुमान शाह की आवाज़ में गहरी संजीदगी थी। मैं डरता हूँ इस बात से, कहीं मैं इस गुड़िया और राइम में बराबरी ना कर सकूँ तो मेरा रब नाराज़ हो जाएगा। इस बच्ची से अनजाने में भी मुझसे कोई नाइंसाफ़ी होगी तो कल को खुदा की बारगाह में पकड़ा ना जाऊँ। मुझे बहुत डर लगता है इस रब्बे कायनात से। रुमान शाह के लहजे में अपने रब से गहरे खौफ के साथ साथ इस बच्ची के लिए बेपनाह मोहब्बत भी झलक रही थी। वो अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मीरा, तुम नहीं जानती, बहुत मुश्किल होता है अपनी औलाद और गोद ली औलाद में इंसाफ करना। अगर इस बच्ची को हम गोद ले लें तो हमें इसे हर वो हक देना होगा जो राइम के पास है। क्या तुम इसे वो मोहब्बत दे पाओगी जो राइम को देती हो? क्या तुम राइम से पहले इसे तरजीह दे सकोगी? सोच लो, अगर कल को इसके साथ थोड़ी सी भी नाइंसाफ़ी हुई तो अल्लाह की बारगाह में हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। सोच लो एक बार फिर से दिल की गहराइयों से, क्या तुम इस बच्ची को वो माँ का प्यार दे सकोगी जो तुम राइम को देती हो? नुमान शाह ने संजीदगी से कहा। उसकी नज़रें मेरे पर जमी हुई थी। ये आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें सोचने का। कल को अगर इस बच्ची के साथ ज़रा सी भी ज्यादती हुई तो मेरा भी याद रखना, मैं ना तुम्हें माफ़ करूँगा और ना खुद को कभी माफ़ कर सकूँगा। रुमान शाह का लहजा गहरा और जज्बात से भरा हुआ था, जैसे वो मीरब को अपनी बात की अहमियत समझाना चाहता हो। उसके चेहरे पर दर्द और परेशानी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। मीरब ने कुछ देर के लिए सर झुका लिया। रुमान शाह ने गहरी संजीदगी के साथ मीरब के सामने हकीकत का आईना रखा तो बेख्तियार अंदर से लरज गई। इसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के आसार नमूदार हुए, जैसे वो शाह की बातों के वजन को महसूस कर रही। लम्हा भर के लिए मीरब खामोश हो गई। इसके अंदर एक जंग जारी थी जिसने इसे वाकई हिलाकर रख दिया। जाने शाह, जवाब दो, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूँ। रुमान शाह ने इसे नरम लहजे में मुखातिब किया। मैं इंसाफ कर दूंगी शाह। मीरब की आवाज़ में अज़म की झलक थी और आंखों में आंसू के साथ एक अजीब सी चमक थी। मैं इस बच्ची की को सगी माँ जैसा प्यार दूंगी, बल्कि इससे भी बढ़कर। मेरी ममता में कोई खोट नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। वो लम्हा भर के लिए रुकी और अपनी लरजती सांसों को संभालते हुए इसकी कोशिश करती हुई फिर से शिद्दत से बोली। मैं आपसे वादा करती हूँ हमेशा राइम और इस बच्ची के बीच तवाज़ुन बरकरार रखूंगी। मैं दोनों को बराबर मोहब्बत दूंगी, बराबर खुशियाँ बांटूंगी। मेरे दिल में इन दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं होगा।
میرب کی آواز میں ایسا خلوص تھا کہ رومان شاہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے نرم پڑ گئی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرب کی سچائی، اس کی ممتا کا عزم اسے اندر تک ہلا گیا۔ لیکن جانے شاہ، پلیز شاہ مان جائیں۔ میرب رومان شاہ کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یقین کریں، مجھ پر بھروسہ۔ میں کبھی اس گڑیا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گی، نہ ہونے دوں گی۔ یہ میری ماں بننے کی تڑپ کا سوال ہے اور میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میرب نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر رکھا اور جیسے اپنی بات کو اور مضبوطی تک شاہ تک پہنچا رہی ہو۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی اور میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت لٹاتی نظروں سے کچھ فکرے گئے جن میں میرب میں محبت کا اظہار بھی تھا اور میرب کی بات مان لینے کا اعلان بھی۔ ٹرانسلیشن ان اردو۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی اور میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاہ کی محبت بے بسی ہے، دل کی گہرائیوں میں درد کا موسم ہے۔ تمہاری بے پناہ محبت نے دل کو جلایا اور پھر سکون کا رنگ دیا۔ جنون تھا محبت میں، مگر تمہاری ہر نظر میں جینے کی دعا ملی۔ یہ دل تمہاری ہر ادا پر قربان ہے، بس تمہاری محبت میں کوئی کمی نہ ہو۔ رومان شاہ میرب کی ممتا کے سامنے ہار مان کر صبح گھر سے نکلا۔ میرب کو لگا شاید وہ کام کے سلسلے میں گیا، کیونکہ رومان شاہ کے کام اور میٹنگز کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرب کو رومان شاہ کا کام اپنی سوتن لگنے لگتا تھا۔ موبائل پر کہاں کسی بھی شہر ملک میں چلے جائیں، وہاں پر کام، شاہ کی میٹنگز تو نکل ہی آتی تھی۔ لیکن میرب کے وہم و گمان بھی میں نہیں تھا کہ وہ ننھی بچی کو گود لینے کے لیے جا رہا ہے۔ چائلڈ ہوم کے عمارت میں داخل ہوتے ہی رومان شاہ نے ایک لمحے کے لیے ماحول کا جائزہ لیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر نہ جانے کیوں اس ماحول میں درد اور اداسی کی ہوائیں کھلی ہوئی تھیں۔ شاہ کے دل نے ایک درد کو محسوس کیا جہاں پر رہنے والا ہر بچہ اپنے ماں باپ سے دور ہے۔ شاہ نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے اپنے اندر کے درد کو باہر نکالا۔ بے اختیار اس کی نظروں کے سامنے معصوم رومیو کا پس منظر آیا، جسے اس نے فوراً ہی جھٹک دیا، کیونکہ رومیو کو یاد کر کے اسے اپنے بابا کی یاد آتی تھی۔ اپنے بابا کو یاد کر کے اس کا دل تڑپ جاتا تھا۔ جب شاہ ماضی کے گزرے ہوئے اس وقت میں چلا جاتا جہاں پریشانیوں میں گھرا ہوا معصوم رومیو اور درد سے تڑپتا ہوا اس کا بابا سے نظر آتا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا خود کو سنبھالنا۔ اے میرے اللہ، معصوم بچوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھنا۔ بے اختیار اس کے منہ سے دعا نکلی۔ دیواروں پر بچوں کی رنگین تصویریں لگا کر ماحول کو اداسی کو کم کیا گیا تھا۔ کہیں کہیں ننھے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن وہاں ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی جو یتیمی کا احساس دلا رہی تھی۔ رومان شاہ کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہاں پر آنے والا انسان کوئی معمولی آدمی نہیں۔ رومان شاہ نے چائلڈ ہوم کی راہداری میں قدم رکھا تو ایک غیر معمولی جاذبیت نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، 6 فٹ کے قریب قامت ایک کمالک یہ شخص اپنی شخصیت کا مجسم شاہکار لگ رہا تھا۔ گورا اور شفاف چہرہ جس پر ہلکی ہلکی داڑھی کے ساتھ مردانگی کا وقار جھلک رہا تھا۔ اس کا انداز اس کی پرسنالٹی دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ شاہ کی موٹی اور گہری آنکھیں جن میں ایک غیر معمولی کشش تھی، اس کی سوچتی ہوئی آنکھیں راہداری کی ہر شے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے قدموں کی مخصوص چال میں ایسا اعتماد تھا جو کہ ہر قدم کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ وہ ٹھہرا، ایک لمحے کے لیے اطراف پر نگاہ ڈالی اور پھر آگے بڑھا۔ اس کی شخصیت میں ایسی ٹھہری ہوئی کشش تھی کہ راہداری میں موجود ہر منظر اس کے وجود کے سامنے مان پڑ گیا۔ رومان شاہ کے گارڈز باہر گیٹ پر ہی کھڑے تھے۔ رومان شاہ کو ایک مخصوص کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ آفیسر پہلے سے ہی روم میں موجود تھا۔ رومان شاہ، ہیلو آفیسر، ہاؤ آر یو؟ آفیسر، ہیلو مسٹر شاہ، آئی ایم ڈوئنگ ویل، تھینک یو، ہاؤ آر یو؟ مسٹر رومان شاہ، پلیز ہیو اے سیٹ۔ آفیسر نے رومان شاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ رومان شاہ نے مختصر مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز بے حد پراعتماد اور سنجیدہ تھا۔ اس کا یہی انداز اسے منفرد اور جاذب نظر بناتا تھا۔ رسمی ہیلو ہائی کے بعد آفیسر نے رومان شاہ سے بات شروع کی۔ مسٹر رومان شاہ، آپ کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں، لیکن ہمیں قانونی کارروائی کے تحت سب کچھ پوچھنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید ہم آپ کو کوئی سوال بھی نہ کرتے۔ ماشاءاللہ، آپ جتنے اچھے انسان ہیں، اس کے چرچے ہمیشہ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں۔ شکریہ آفیسر، مگر براہ کرم اپنی قانونی کارروائی کو ہر لحاظ سے مضبوط اور مکمل بنائیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسٹر رومان شاہ، آپ اس بچی کو گود کیوں لینا چاہتے ہیں؟
کیونکہ میرے پاس بیٹی جیسی نعمت نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک بیٹا ہے، اور میں اس پیاری سی گڑیا کو اپنی بیٹی بنا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ آپ کا ایک بیٹا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور اور کی توقع رکھنی چاہیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ ایک پروفیشنل قانونی سوال ہے۔ اوکے، آسک مائی کویشچن، آسک اینی کویشچن، آئی ایم ریڈی فار دا ایوری آنسر۔ تعاون کا بہت شکریہ، آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بیوی کے ساتھ کچھ میڈیکل مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ہمیں اس نعمت سے محروم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اس بچی کی صورت میں بیٹے کی نعمت کی خوشی ملے۔ میں اس بچی کی مکمل حفاظت اور بھلائی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاؤں گا۔ میں اپنی بیٹی کی طرح محبت اور تحفظ دوں گا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ آفیسر کا سوال: آپ اس بچی کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ رومان شاہ نے مسکراتی نظروں سے آفیسر کی جانب دیکھا۔ میں اس بچی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھاؤں گا تاکہ اس کے مستقبل محفوظ ہو۔ میں اس کے نام پر پراپرٹی منتقل کر سکتا ہوں تاکہ وہ کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ کریں۔ یہ صرف ایک قانونی قدم نہیں بلکہ میرے دل کی آرزو ہے۔ میں اس بچی کو وہ محبت اور تحفظ دوں، میں اس کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرنے کو تیار ہوں تاکہ وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ رومان شاہ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بچی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دے گا، اس لیے وہ اپنی پراپرٹی کے کاغذات ساتھ لے کر آیا تھا، جنہیں اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ رائم کے نام، دوسرا اس بچی کے نام اور تیسرا میرب کے نام تھا۔ اس قدم سے رومان شاہ کی سوچ اور ذمہ داری کا پتہ چلتا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے بیٹے کا خیال رکھے گا بلکہ اس بچی کا بھی تحفظ کرے گا۔ اس نے اس بچی کے مستقبل کے لیے جو اقدامات کیے تھے وہ آفیسر کی سوچ سے کہیں زیادہ تھے، اور یہ رومان شاہ کی محبت اور ایمانداری کا ثبوت تھا۔ آفیسر رومان شاہ کی ہر بات سے مکمل طور پر مطمئن ہو چکا تھا۔ اس کی سوچ اور فیصلے اس کی جانب سے اٹھائے گئے تھے قدم کے اصول اور محبت کے عکاس تھے، جو وہ سمجھ چکا تھا کہ رومان شاہ نے اس بچی کے مستقبل کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ کسی بھی طرح سے معمولی نہیں ہیں بلکہ ایک مضبوط اور ذمہ دار والد کی طرح ہے۔ آفیسر نے انٹرکام پر بچی کو روم میں بلوایا۔ رومان شاہ کا بچی کے آمنا سامنا کروایا کہ بچی کو روم میں وہاں کی ایک کیئر ٹیکر لے کر آئی۔ 4-5 سال کی چھوٹی سی معصوم گڑیا نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر پر ہیئر بینڈ لگا کر بالوں کو خوبصورتی سے سنوارا تھا، مگر اس کے چہرے پر ماں باپ کے کھو دینے کا گہرا غم نمایاں تھا۔ آنکھوں میں ویرانی کا رنگ سمایا ہوا تھا۔ اس پر پہلی نظر پڑتے ہی رومان شاہ کا دل درد سے بھر گیا۔ پتہ نہیں یہ لمحہ اتنا قیمتی کیسے بن گیا، لیکن اس لمحے میں رومان شاہ نے پورے دل سے اس بچی کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا تھا۔ آؤ بیٹا، ادھر آؤ۔ آفیسر نے پیار سے اس بچی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، اور سہمی سی قریب آئی، اور مگر اس کی نظریں بار بار رومان شاہ کو دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اس بچی سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ شاید اس نے پہلی نظر میں ہی رومان شاہ کو پہچان لیا تھا۔ آفیسر نے بچی کو پیار سے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ بیٹا، یہ وہ انکل ہیں جو تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے ماما بابا اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور انہوں نے تمہارے لیے یہ انکل بھیجے ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی محبت اور دیکھ بھال رکھیں۔ کیا تمہیں یہ انکل پسند ہے؟ ان کی بیوی تمہیں اپنی بیٹی کی طرح اپنا بنا کر تمہیں اپنی پوری محبت دیں گی۔ یہ انکل تمہارے بابا کا پیار دیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تاکہ تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ بچی نے معصومیت سے سر کو ہلایا۔ شاید اس کے دماغ میں بھی اس دن رومان شاہ میرب کا عکس رہ گیا تھا۔ آفیسر نے باتوں میں یہ بھی بتایا کہ اس کے والد نے اپنی آخری سانسوں میں یہ بات کہی تھی کہ اس کی کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اس بچی کو کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا جائے، ورنہ اسے کسی چائلڈ ہوم میں رکھا جائے۔ آفیسر کو یہ بات اس حادثے کے وقت موجود لوگوں میں سے کسی گواہ نے بتائی تھی جو اس بچی کے ساتھ گواہ بن کر آیا تھا۔ اس شخص نے وہ سارا حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ والدہ تو موقع پر انتقال کر گئی تھی مگر باپ کی چند سانسیں باقی تھی۔ وہ خون میں لت پت سڑک پر پڑا تھا۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ بھی نہیں بچے گا تو اس نے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص کو یہ وصیت کی۔ اس شخص نے مرتے ہوئے شخص کی وصیت کو بخوبی انداز سے پولیس تھانے میں درج کروا دیا۔ یہ بات جب پولیس انسپکٹر نے چائلڈ ہوم کے آفیسر کو بتائی تو اس کے ذہن میں گہری چھاپ چھوڑ گئی۔ آفیسر کو رومان شاہ کا انتخاب اس بچی کے لیے بالکل صحیح لگ رہا تھا۔ آفیسر پورے دل سے خوش تھا کہ اس بچی کے لیے اسے رومان شاہ کا والد کے روپ میں مل رہا ہے۔ آفیسر کے دل کو یقین تھا کہ یہ بچی رومان شاہ کی سرپرستی میں ہمیشہ محفوظ اور خوش رہے گی۔ قسمت نے اس کے ماں باپ تو چھین لیے تھے مگر خدا نے اسے نعم و بدل اچھا دیا تھا۔ تمام قانونی کارروائی کے مکمل ہونے کے بعد بچی کو رومان شاہ کے سپرد کر دیا گیا۔
کچھ ڈاکومنٹس اور دستخط کرنے تھے جن کے لیے رومان شاہ کو دوبارہ وہاں پر تشریف لانے کا کہا گیا۔ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ آیت۔ آپ کا نام تو بہت پیارا ہے۔ شاہ کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ چلیں آیت ہم گھر چلتے ہیں، شاہ نے محبت بھرے انداز میں بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ میں اتنی محبت اور سکون تھا کہ بچی کو لگا جیسے وہ واقعی اس کا بہت اپنا اور اس پیاری سی گڑیا کو آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے۔ رومان شاہ بچی کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور مسکراتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے دل نے ایک ایسا احساس محسوس کیا جو اس کے لیے بہت نیا اور منفرد تھا۔ ایک باپ اور بیٹی کے درمیان میں جو گہرا رشتہ تھا، وہ پہلی بار اس کی حقیقت کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ تھا جو اس کے اندر اس خوبصورت احساس کو ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔